नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, दलेर और जुर्रतमंद एंकर सैयद अली हैदर ने आज मुस्लिम लीग नवाज के बड़े मेन टाउट राना सनाउल्लाह के सामने इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि राना साहब के पसीने छुड़वा लिए। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। राना साहब, इनकी जमात का PTI का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखें, हमने तो उसको ना दुश्मन कहा ना दुश्मन समझा। हम तो सियासी तौर पे ही मामलात को उसके साथ जो है वो हैंडल करना चाहते हैं, करना चाहते थे। लेकिन उसने मामलात को जो है वो सियासी इख्तलाफ से सियासी दुश्मनी तक पहुंचा के एक पोजीशन ली हुई है। वो पोजीशन जो है वो पिछला जो 5 साल गुज़रे हैं उनमें पौने 4 साल उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी यही पोजीशन रही। बल्कि उससे पहले भी अगर आप 2011 से लेके 2014 तक और 14 से लेके 2017-18 तक आए तो उनकी सेम पोजीशन थी। और अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि आज भी उनकी वही पोजीशन है। तो फिर ये मामला जो है ये अगर गलत है तो ये तो फिर उसकी तरफ से है ना। तो जब एक आदमी जो है वो आपको और दुश्मनी करे आपके साथ तो फिर आपको ये हक हासिल है, फिर आपको ये चाहिए कि आप उसको फिर उन्हीं टर्म्स में जो है वो लें। तो इसलिए मैं तो इस बात का जो है वो दावेदार हूँ कि जब तक वो इस स्टांस को लिए हुए हैं तो उन्हें जो है वो इसी टोन में और इसी पैराए में जवाब मिलना चाहिए। 2018 में हम भी कहते थे कि हमें मेजॉरिटी वोट मिले हैं, RTS बैठा के हमारे वोट कम कर दिए गए हैं। तो हमें कहा जाता था कि जी आप ट्रिब्यूनल में जाएं, अदालत में जाएं, और हम गए भी। हमें कहा जाता था जी पार्लिमानी कमीशन बना दिया है, उसमें साबित करें। तो अब अगर उनका कोई क्लेम है तो हम कब कहते हैं उनको कि आप अपना दावा या अपना क्लेम जो है वो छोड़ दें। जो एक आईनी और कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो आएँ। अगर उनको वोट या उनकी सीटें ज़्यादा हैं तो बिल्कुल जो एक जुडिशल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है मुल्क में उसके मुताबिक ही मामलात ने आगे चलना है ना। या तो ये है ना कि वो असम्बलियों में आते ही ना। अब वो असम्बलियों में भी आ गए, असम्बलियों में आके अब मुराद भी लेंगे, पोजीशंस भी जो है वो इंजॉय करेंगे, कायदे इस पे इख्तलाफ भी कहीं पे बनेंगे। किसी जगह पे चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, किसी जगह पे हुकूमत भी बना ली है, मिनिस्टर्स बन गए हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता। यू कांट से थिंग्स फ्राम बोथ वे। तो अब अगर उन्होंने ये सिस्टम का हिस्सा है तो इस सिस्टम के तहत जो तरीक़ाकार है वो अपनाएं। अगर उनकी किसी जगह पे दादरसी होना बनती है तो बिल्कुल होनी चाहिए। हम बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हैं। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म ना बनना ये क्या था? मैं उस जुमले को दोहराता हूँ अपने कि ये इत्तफाक था या इत्तफाक कहीं और हो गया था कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि मियाँ साहब के आने पे ही आपने कहा था वो आएंगे, वही वज़ीर आज़म बनेंगे, वही मुल्क की बागडोर संभालेंगे। राना साहब नहीं, ये बिल्कुल ये सियासी थ्योरियाँ जो है ना, ये हमारा काम है कि हम गढ़ लेते हैं। कोई ना कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो रिजेंबलेंस हो ही जाती है, कोई ना कोई बात। तो हम उसे जो है ना वो फिर ये ताने बाने बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर से लेके 8 फरवरी तक भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा है और एक ही नुक्ते पे इलेक्शन लड़ा है कि मियाँ नवाज शरीफ हमारे वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं। लेकिन कौम का फ़ैसला है, कौम के फ़ैसले में अब कोई किसी का ज़ोर नहीं है। कौम ने फ़ैसला जो है वो अदरवाइज़ दिया है। तो इसलिए फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा, बल्कि पार्टी की भी यही राय थी कि कोलिशन गवर्नमेंट की सूरत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये जिम्मेदारी दी जाए। PTI कहती है एहतजाज करेंगे, आपने कहा कि आहनी हाथों से निपटेंगे। ठीक,
آپ کے مخالف ہیں, آپ نمٹے ان سے. مولانا اگر احتجاج پہ اتر آئے, کیونکہ وہ باتیں تو بہت سخت کر رہے ہیں, دھاندلی کا شور وہ بھی مچا رہے ہیں, اگر وہ احتجاج پہ اتر آئے تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ بہرحال احتجاج اور پرامن احتجاج تو سب کا حق ہے, اور جمہوریت کا یہ لازمی حصہ ہے, لیکن یہ پرامن ہونا چاہیے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ پرامن لمٹس کو کراس نہیں کریں گے. باقی جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, اچھا, اور ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے. رانا صاحب یہ تقسیم ہوئی ہے, اس تقسیم سے آپ راضی ہیں؟ دیکھیں, اس وقت ملک جس سور سے دو چار ہے, اس میں یہ تقسیم جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا, اور نہ ہی اس بات کا کوئی جو ہے وہ اہمیت ہے کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہے. اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک ایسی جو ہے وہ دلدل میں دھنسا ہوا ہے کہ اگر یہاں سے نہیں نکلتا تو اس کے جو نتائج ہیں وہ کافی یعنی پریشان یا خوفناک ہے. اگر کوئی وزیر خزانہ کے طور پہ مجھ سے بہتر کام کر سکتا ہے, تو مجھے خود کو یہ سوچ کے کہ جی یہ میری کوئی چیز جو ہے وہ چھن گئی ہے اور کسی اور کو دی جا رہی ہے, یا یہ کوئی تقسیم ہو رہی ہے, مجھے اس جذبے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ یہ ملک کو ضرورت ہے, اور اگر کوئی اور مجھ سے بہتر کر سکے وہ موقع ملنا چاہیے. تو اس لیے ہم ان چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ کس کو کیا ملا ہے, ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پہ بہتر طور پہ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. لیکن سر بات اب دیکھیں نا, وزارت داخلہ کی بات اگر آپ کر رہے ہیں, وزارت داخلہ میں جن صاحب کو اب لایا گیا ہے الیکٹڈ تو وہ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ قربانیاں تو ان کی نہیں ہے نا, وہ تو پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے, ان کو لایا گیا ہے. تو جب آپ موجود ہیں, آپ کا تجربہ بھی موجود ہے, تو رانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں, رانا ثناء اللہ کیوں نہیں, محسن نقوی ہی کیوں؟ الیکشن لوز ہونے کی وجہ سے تو معاملہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو نامزد بھی تو ہم نے ہی کیا تھا نا. یہ شاید آپ کی یادداشت میں ہو, یعنی دو نام جو تھے وہ اس وقت کی اپوزیشن, اس وقت کی حکومت نے دینے تھے. تو وہ دونوں نام جو ہم نے دیے یا جو دوسروں نے دیے, تو جس کا نام دیا تو تعلق تو اس کے ساتھ تھا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جان پہچان بھی نہ ہو. رانا صاحب عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ منتخب تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہے نا, وہ بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے, آپ نہیں ہیں. اگر ان کو پہلے سینیٹر بنوایا جائے گا, پھر ان کو وزارت دی جائے گی, اگر یہ پورا پروسیس ان کے لیے کیا جا رہا ہے تو رانا صاحب یہ آپ کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا. اور دوسری بات یہ تو یہ ہے نگران سیٹ اپ کا حصہ محسن نقوی صاحب, ان کی جانبداری پر, ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے. اور یہ بات پہلے بھی آپ ہی کے ساتھی, آپ ہی کے کولیگ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ان 1.5 سالوں میں ہمارا رشتہ بن گیا محسن نقوی سے. تو سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ تگ و دو محسن نقوی کے لیے ہو سکتی ہے تو رانا ثناء اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے قربانیوں کی بنیاد کے اوپر یہ کیوں ضروری ہے کہ مجھے ہی جو ہے وہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. اس جگہ پہ اگر محسن نقوی صاحب یا کوئی بھی اور جو ہے وہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے پرائم منسٹر کی اسیسمنٹ کے مطابق, تو اسے موقع ملنا چاہیے. اچھا, آپ کو کوئی عہدہ مل رہا ہے رانا صاحب, یا کوئی آپ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا عہدہ, اہم عہدہ دیا جائے گا مستقبل میں یا ابھی؟ دیکھیں, اس میں جب آپ ایک جماعت میں ہوں تو پھر آپ کو پارٹی یا پارٹی لیڈر جو ہے اس کے فیصلے کا تو پھر آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے. کہ جو لوگ اس وقت
منتخب ہو کے جو ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ میں موجود ہیں، یہ ذمہ داریاں جو ہے یہ ان کو نبھانی چاہیے، ان کو دی جانی چاہیے۔ اچھا نہیں، سوال یہ کہ کیا آپ، میں سوال دوبارہ میں کرتا ہوں، آپ کو عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کسی قسم کا، آپ عہدہ لے رہے ہیں؟ اور ساتھ میں پھر یہ بھی بتا دیں مجھے سر کہ وزیر خزانہ وہ تو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے، اب ان کو جو ہے وہ پہلے پاکستانی شہری بنایا جائے گا، پھر ان کو وزارت خزانہ دی جائے گی، یہ تقدو ہے نا سر؟ پھر اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ ان کو نہیں دی گئی، اور اب کی بار وزارت خارجہ دی جا رہی ہے جس میں ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ سب کچھ زبردستی کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اپنا بھی بتا دیں، آپ کو کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے؟ کہ میں پارٹی کا صوبے کا پنجاب کا وچ از یعنی ہاف آف پاکستان، تو میں اس کا صدر ہوں، تو اس میں آپ یہ تو نہ کہیں کہ میرا پارٹی میں کوئی پوزیشن نہیں ہے، میری پارٹی میں بڑی اہم پوزیشن ہے۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین دیکھ لیں جتنے بھی اینکر سید علی حیدر نے سوال کی، ایک سوال کا بھی جواب اس شخص کے پاس نہیں تھا، آگے سے بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ اس وقت پریشان ہے اور مایوس ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے جوابات دے رہا ہے۔ ناظرین کل تک یہ بڑی بڑکے مارتا تھا اور مسلم لیگ نواز کا بڑا اہم رہنما تھا اور اس کو بڑی امیدیں تھی، ہر دفعہ یہ وزارت داخلہ ہوتا تھا پنجاب کا اور بڑے بڑے ظلم کرواتا تھا، لیکن اس دفعہ اس کو کوئی وزارت بھی نہیں ملی، ابھی تک یہ بالکل خالی ہاتھ لے کر بیٹھا ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت ان کی بنی ہے یہ حکومت نہیں، یہ بیساکھیوں پر بنائی گئی حکومت ہے اور بنانے والے کوئی اور ہیں، وہ اپنی مرضی کا ہی وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں جو عہدہ دے دیتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ناظرین رانا ثناء اللہ اب بھیگی بلی کی طرح صرف دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی بھی عہدہ نہیں مل رہا، تو پھر پروگرام میں بیٹھ کر پھر بھی اتنی بے شرمی کے ساتھ اپنی پارٹی کی چاپلوسی کر رہا ہے کہ بعد نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں نہ تو کچھ ملا ہے، لیکن آج تو ایک قوم کے سامنے حق سچ کی بات رکھ دو۔ لیکن ناظرین اس طرح کے جو بگوڑے ہوتے ہیں، لوٹے ہوتے ہیں اور جو کرپشن کی پیدائش ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی سچ بولنے میں ان کی زبان جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیتی، یہ ہمیشہ اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں اور جھوٹ کا اشارہ لیتے رہتے ہیں۔ اور مسلسل دیکھ رہے ناظرین ابھی بھی اس رانا ثناء اللہ کے اندر میں بھی بڑاس پی ٹی آئی کے لیے ہے اور اسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں وہ پہلے کھڑا تھا، تو ہم اس کے ساتھ اسی طرح بات کریں گے جس ٹیون میں وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ناظرین یہ چور سارے اکٹھے ہیں، تو عمران خان جو ایک سچا اور محب وطن پاکستانی ہے، وہ ان بگوڑوں کے ساتھ کس طرح ہاتھ ملا اور کس طرح ان کے ساتھ بات کرے، یہ کیا اس سے بات کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ خود بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ناظرین رانا ثناء اللہ کا آپ نے چہرہ دیکھا ہے، صاف نظر آ رہا ہے ایک جھوٹا اور بد کردار انسان ہے۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کو باقی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔